रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। वज़ीर आला का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा और ये बहुत कोशिशों के बाद ये बात यहाँ तक पहुँची है। पहले तो जैसे ही अदालत का फ़ैसला आ गया तो उसमें 24 घंटे का टाइम दिया गया कि आप दोबारा इंतखाब कर लें और जिसकी अक्सरियत हो तो वो वज़ीर आला बन जाएगा। तो इस पर PTI ने सुप्रीम कोर्ट में फिर रिट दायर कर दी कि ये है नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक तो हमारे वो 5 मखसूस नशिस्तें जो हैं उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और दूसरी बात जो है एक तो ये सेशन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि 20 जो मुनहरिफ अरकान जो लोटा बने थे उसको डिसीट किया था, उसका ज़िमनी इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट जो है कौमी सूबाई असम्बली का जो फ्लोर है वो मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ तक अगर इस तरह हो जाए, एक तो हमारे 5 मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, दूसरी वो इलेक्शन नहीं हुए, तो इसलिए फिर PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ क्या हुआ कि PTI वाले जो थे वो 7 दिन का दौरा टाइम मांग रहे थे कि 7 दिन बाद, क्योंकि हमारे कुछ लोग इधर होंगे उधर होंगे, उसको बुला लेंगे, और अदालत जो है वो 3 दिन का टाइम दे रहे थे। इसमें फिर ये हुआ कि एक वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। हमज़ा शहबाज भी वहाँ पहुँच गए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी उधर पहुँच गए थे। तो वहाँ ये हुआ कि इन दोनों का भी आपस में वो बातचीत हो रही थी कि क्या किया जाए और क्या। तो 3 सेशन भी इस दौरान हुए। उसमें ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि देखो 17 तारीख़ को ज़िमनी इंतखाबात हैं, अगर ये ज़िमनी इंतखाबात हो जाए और उसके बाद अगर ये इंतखाब हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस पर अल्लाह जल्ल शानहू ने हमज़ा शहबाज के मुंह से हाँ निकाल दी कि ठीक है। तो जैसे ही उसके मुंह से ठीक है का लफ्ज़ निकला तो अदालत तो इस पर बहुत खुश हो गई, क्योंकि दोनों एक ही बात पे राज़ी हो गए। अब इनको ये पता नहीं चला कि मैंने जो हाँ बोला है ये तो हमें ये हाँ गर्क कर लेगी, तबाह कर लेगी, वज़ीर आला से बिल्कुल इस तरह इतना दूर लेके चली जाएगी कि मैं वज़ीर आला का पोस्ट देखूँगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत है और इसकी जो आज ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुंच चुका है, उसमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हमज़ा शहबाज जो है बमुश्किल 2 सीटें निकालेगी, और बाकी जो 18 है या 17 सीटें हैं वो तो PTI के हक़ में आ जाएगी, और 5 मखसूस नशिस्तें हैं, उधर 1 या 2 सीटों का कम और ज़्यादा है, PTI का एक ज़्यादा है या उसका ज़्यादा है। तो ये वज़ारत आला का जो ओहदा है ये तो उससे पक्का गया। अब इसमें एक मसला और भी है इनके लिए जो मुसीबत बन गई। अदालत ने से परवेज़ इलाही ने अदालत ने इन दोनों से कहा कि तब तक वज़ीर आला कौन होगा। तो वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही ने बहुत ही बेहतरीन गेम खेला। उसने कहा कि वज़ीर आला तब तक हमज़ा शहबाज रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा कि कौन सा शर्त? उन्होंने कहा कि देखो हमज़ा शहबाज जो हैं, एक तो ये एक यहाँ से उधर या उधर से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तबादले नहीं करेंगे ऑफिसर्स के, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। एक तो ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये हमें गारंटी देंगे कि धांधली नहीं करेंगे, और इसमें जो है सरकारी जो इदारे हैं उसके वर्कर हैं या उसके जो ऑफिसर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर ये गारंटी ये दे सकते हैं तो ये हमें 22 तारीख़ तक बिल्कुल ये मंजूर है, वो हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला रहें। तो जस्टिस साहब ने हमज़ा शहबाज से पूछा, उसने कहा हाँ बिल्कुल ये मुझे मंजूर है, मैं ये नहीं करूँगा धांधली और इन्हें। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मैं नहीं मानता, मैं जो बोलूँगा वही अल्फाज आप दोहराएंगे और फिर उस पर कारफरमा कारबंद रहेंगे। तो
عدالت جج صاحب نے اس سے یہ الفاظ دہرائے، داندلی نہیں کرو گے، داندلی کے اگر کوئی ثبوت ملے تو بھی مطلب یہ آپ کے گلے پڑیں گے، سرکاری مشینری استعمال نہیں کریں گے، پورے پنجاب کی بجلی صرف اس علاقے کو نہیں دیں گے، کیونکہ اگر لوڈ شیڈنگ اگر ختم ہو گئی تو پھر لوگوں کے پاس یہ ہو جائے گا نا، دیکھو لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اسی طریقے سے چلے گی بجلی، کوئی ترقیاتی کام ان علاقوں میں نہیں ہوگا، کوئی اس قسم کی ناخوشگوار ماحول نہیں بناؤ گے کہ مخالفین کو اعتراض ہو۔ یہ ساری باتیں ان سے منوائی گئی اور اس سے بلوائی گئی، تو تب جا کر اس پہ فیصلہ ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب بھی بہت خوش ہوئے کہ دیکھو جو 3 مہینوں میں کام نہیں ہو رہا تھا وہ 3 سیشنوں میں ہو گیا، تو یہ بالکل اچھی بات ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ مذاکرات ہونے چاہیے، آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایک سلوشن مطلب بہترین ہے، ملک کے خیر خواہی کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست میچ شروع ہونے والا ہے، 22 تاریخ کو جو میچ ہے بالکل T20 سے مطلب ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا سنسنی خیز میچ ہوگا، اور ان پورے پاکستان اور پوری دنیا کی نظریں اس ضمنی الیکشن پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکل آتا ہے، لیکن جو چانس ہے، جو امید ہے اور جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ 80% عمران خان کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے، باقی جو ہیں 20 یا 15% وہ پھر حمزہ شہباز کے شاید کامیاب ہو جائیں۔ اب آگے تھوڑا جاتے ہیں، ایک عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا پروگرام بنایا ہے، کل کا تاریخ ہے، کل کے تاریخ میں یہ جلسہ ہوگا۔ تو پہلے تھی اس کو اجازت نہیں ملی، جب اجازت ملی تو اس میں پھر کچھ شرائط ہے کہ ٹائم پر آپ لوگوں نے واپس جانا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کوئی حکومت کے خلاف، یعنی اس قسم کی ریاست اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں نہیں کریں گے، اور یہ تو باہر کیا اجازت تو عمران خان کو مل گئی۔ اب یہ جلسہ ہوگا پریڈ گراؤنڈ میں، لیکن اس طرح سمجھو کہ پورا پاکستان، پورا ملک اس جلسے میں شامل ہوں گے۔ کیسے؟ کوئی ٹی وی پہ دیکھے گا، کوئی مختلف شہروں میں جلسے کے انتظامات ہو چکے ہیں اور وہاں بڑے بڑی اسکرین لگائے گئے ہیں، وہاں یہ جلسہ عمران خان کا خطاب بھی دیکھیں گے، اور وہاں کے جو موجودہ لوکل لیڈرشپ ہے وہ بھی مطلب بیان یہ کریں گے، تقاریر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت مزے کی بات ہے، پہلی مرتبہ میں نے بہت مطلب اس طرح کم دیکھا ہے، عمران خان آج خود گئے ہیں پریڈ گراؤنڈ کا جائزہ لینے کے لیے۔ آج عمران خان گئے ہیں، جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تو عمران خان جا بھی چکے ہوں گے، لیکن عمران خان نے جائزہ لیا پریڈ گراؤنڈ کا، انتظامات کا، ہر چیز کا جائزہ اس نے خود لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جلسہ جو ہے یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے، یہ جلسہ جو 2 تاریخ کا جلسہ ہے، کل کا جو جلسہ ہے پریڈ گراؤنڈ میں، یہ پی ٹی آئی کی ایک اس طرح سمجھو کی ہے، چابی ہے۔ اب اگر یہ جو جلسہ کامیاب ہو گیا تو پھر سمجھو کہ اس جولائی میں بہت زیادہ خوشخبریاں سننے کو ملے گی، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں، اور اس جلسے سے یہ کچھ باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ جلسہ کامیاب ہوا، اور امید ہے کہ یہ جلسہ بہت ہی کامیاب ہوگا، حالانکہ عمران خان نے پورے پاکستان کو دعوت نہیں دی، صرف اور صرف 2 جڑواں شہروں کے لوگ آئیں گے اس جلسے میں، باقی پشاور میں اپنا، کراچی میں اپنا، لاہور میں، یعنی ہر جگہ اپنے جلسے ہوں گے، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی ہوں گی، اور وہاں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں صرف یہ 2 شہروں کے لوگ ہوں گے۔ لیکن امید ہے جو سیٹنگ ہے اور جو رائے ہے اس میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اور ان شراکت میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایک سمندر ہوگا، اور یہ سمندر جو ہے بہت زیادہ خوشخبریاں اپنے ساتھ لے کے پی ٹی آئی کے میدان میں لائیں گی۔ آگے ایک اور بہت بریکنگ نیوز ہے، مولانا فضل الرحمان نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے
امریکہ کا الزام اپنے سر لے لیا. اس نے کہا کہ یہ جو رجیم چینج ہے اس میں جو سازش ہے وہ امریکہ نے نہیں کی، باہر نہیں ہوئی، یہ میں نے کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا میں نے کی ہے، تو یہ ذمہ اس نے لیا. لیکن یہ 2 دن بعد اس نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا، بہت بڑا یو ٹرن. اس یو ٹرن میں اس نے آج جو ہے نا اس نے ادارے اس میں ایسے شامل کیے اور کچھ اس انداز سے شامل کیے کہ الفاظ کا چناؤ تو وہ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں کہ جو عمران خان کو اگر ہم نہ ہٹاتے تو پاکستان کی تباہی ہوتی، اور اس ہٹانے میں جو ادارے ہیں انہوں نے بہت ہی ٹائم پر کام کیا ہے، اور ان اداروں نے عمران خان کو بہت ہی موقع کے مطابق، ٹائم کے مطابق ہٹا دیا. یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ اس نے اداروں کو ملوث کیا عمران خان کو ہٹانے میں، کہ ان کو عمران خان کو اداروں نے ہٹایا ہے، نیوٹرل نے ہٹایا ہے، عدلیہ نے ہٹایا ہے، باقی جتنے بھی ادارے ہیں اس نے ہٹایا ہے. یعنی فضل الرحمان نے یہ جو بوجھ، الزام اور جو گند ہے یہ اداروں کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. بھرکیف عوام ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اور عمران خان نے اس عوام کو بہت شعور دیا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس نے کیا کیا اور کون کیا کرنے والا ہے، سب کچھ پتہ ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فضل الرحمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی فضل الرحمان دن میں 5 مرتبہ زرداری کے پاس بھاگ کے جاتا تھا، 10 مرتبہ شہباز شریف کے پاس بھاگ کے جاتا تھا، اچکزئی کے پاس جاتا تھا، عوامی نیشنل پارٹی کے پاس جاتا تھا، باپ پارٹی کے پاس جاتا تھا، ایم کیو ایم کے اس میں جاتا تھا. ایک بھی جگہ اس سے بچتی نہیں، ہر جگہ بھاگ کے جاتا تھا. ہر آدمی نے بہت محنت کی، لیکن ان سب کی محنت کو اگر آپ 2 سے ضرب دے دیں تو بھی فضل الرحمان کے محنت سے کم محنت کی ہے. سب سے زیادہ محنت اس نے کی ہے. کیوں؟ وجہ ایک صاف ظاہر ہے. عمران مولانا کی جو فضل الرحمان کی جو سیاست تھی ایک بلوچستان میں، اور زیادہ جو ہے وہ کے پی کے میں اس کی سیاست تھی. اس کا جو ووٹ بینک تھا یا اس کا جو بیانیہ جو خریدنے والے تھے یہ تقریباً کے پی کے میں، اور کے پی کے میں تو عمران خان نے اس کو تہس نہس کر دیا، اس کا صفایا کر دیا. اب اس کا بیانیہ کوئی نہیں لے رہا. تو اس لیے ایک بغض ہے، ایک ذاتی لڑائی کی طرح، ایک انا کی لڑائی ہے. تو یہ عمران خان کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے مولانا نے، فضل الرحمان نے ذاتی جنگ سمجھ کر عمران خان کو ہٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ جو بھی کہیں بے شک کہیں. اب ایک افسوس والی بات ہے اور بہت ہی غم والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے جو پچھلی حکومت کے جو کام تھے اس میں تو بہت زیادہ کام تو انہوں نے بند کر دیے. جیسے لنگر خانے تھے، غریب لوگ وہاں جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور صبح اپنی مزدوری کے لیے وہ لنگر خانے بند کر دیے. جو علاج صحت کارڈ ہے وہ بھی بند کر دیا، احساس پروگرام بند کر دیا، بہت سارے کام بند کر دیے. 2 کام فی الحال تھے. اس میں ایک تھا گھروں کو جو پیسے دیتے تھے، جو بے گھر حضرات تھے اس کو حکومت کی طرف سے پیسے ملتے تھے، اور وہ لوگ گھر بنا کے جو کرائے یا کرائے سے کچھ زیادہ پیسے حکومت وقت کے پاس جمع کرتے تھے اور اپنے گھر کے مالک بن جاتے تھے. دوسرا یہ کہ جو بے روزگار نوجوان تھے اور جس کے پاس ہنر ہوتا تھا تو ان کو حکومت پاکستان، جو پچھلی حکومت عمران خان نے پروگرام بنایا تھا کہ اس کو قرض کی رقم دیتے تھے اور وہ اپنے لیے کاروبار بناتے تھے اور اسی سے کماتے، اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالتے تھے اور حکومت کا جو حق تھا وہ بھی حکومت کے پاس جمع کراتے تھے. یہ 2 پروگرام تھے، بہت ہی بہترین پروگرام تھے. یہ دونوں جو ہے اس امپورٹڈ حکومت نے دونوں بند کر دیے. گھروں کے جو قرضہ جات ہیں اس کو بھی تالا لگا دیا، اور جو نوجوانوں کو قرضہ جات دیتے تھے اس کے پیچھے بھی بڑا تالا لگا لیا. اب یہ حکومت کر کیا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی. یہ آخر پتہ نہیں
ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، کیا پتہ نہیں ان لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے ان غریب عوام کو اور اس پاکستان کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ یہ جو آئے ہیں پاکستان ہر طرف تباہی تباہی ایک کنڈرات کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ دوبارہ پھر چوتھی مرتبہ پیٹرول مہنگا کر دیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب پھر ٹی وی پر آ گیا، اور یہ تو جب بھی ٹی وی پر آتے ہیں لوگ پیٹرول پمپوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو پھر وہی ہوا، میں نے مہنگا نہیں کرنا، اور جیسی رات کو پھر مہنگا کر دیا۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں شرم نہیں، یہ شرم کی وجہ سے نہیں، یہ بس سامنا نہیں کر سکتے عوام کا۔ تو پیٹرول کا بم بار بار یہ عوام پر پھینک رہے ہیں۔ اب ایک بات ہے، باقی پاکستان ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، عوام پس رہی یا نہیں، ایک کام ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ عوام نے، غریب نے بھی اور متوسط طبقے نے اور سب نے اس حکومت کے جتنی بھی لوگ ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، MQM، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، شیرپا اور اس کے جتنی بھی اتحادی ہیں، سب کو پہچان بھی لیا اور اس کے چہرے یاد بھی کر لیے۔ اور یہ چہرے جو انہوں نے یاد کیے وہ اس لیے یاد کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے دوران یہ ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بھول جائیں۔ تو یہ پھر اس کو بھولیں گے نہیں، جب یہ جائیں گے نا ووٹ مانگنے کے لیے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہم نے عوام کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کا بدلہ پھر الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں ان کو عوام انشاءاللہ اس کا دوگنا دے گا، اس کا بدلہ۔ ویڈیو انشاءاللہ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔